Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surah Baqarah ayat number 211 onwards. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. सल बनी इसराइला, पूछें आप इस बनी इसराइल से, कम आते ना हम, कितनी अता की हमने इनको, मिन आयतिम बय्यना, हमने इनको कितनी रोशन निशानियां दिखाई, आयात दिखाई। अब ये आयात हम कुरान पाक में इसी सूरह बकरा में शुरू में पढ़ रहे, जहाँ पे अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये वो लोग थे जो गुलाम कौम थी और इनके ऊपर कितने जुल्म होते थे। फिर कलीमुल्लाह को अल्लाह ताला ने अलैहिस्सलाम भेजा, फिर इनकी नज़रों के सामने जादूगरों का वो वाक़या हुआ। वो थोड़ी अमाउंट ऑफ पीपल नहीं थे, देयर वर 70,000 बहुत उस ज़माने के मायानाज़ जादूगर, और उन्होंने तो लोगों की आंखों पे इल्यूजन क्रिएट किया। लेकिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब असा रखा, अल्लाह के हुक्म से वो एक हैबतनाक सूरत बनी और उसने वो सब जादू निगल लिया। तो इनकी नज़रों के सामने इन्होंने देखा कि अदबे रसूल करने पे उन जादूगरों ने जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि आप पहले पेश करेंगे या हम अपना काम पहले पेश करें, ये जो अदब किया उन्होंने अल्लाह के पैगंबर का अलैहिस्सलाम, उसकी वजह से अल्लाह ताला ने ना सिर्फ उनको हदायत दी बल्कि उनको ईमान का वो कामिल लेवल दिया जहाँ पे उन्होंने साबित कदमी और इस्तकामत की मिसाल वो बन गए, और वो सूलियों पे चढ़ाए गए और उन पर इतने जुल्म किए गए। 70,000 के 70,000 साबिकून अव्वलून ऑफ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम शहीद कर दिए गए। फिर इन्होंने देखा कि वही सुपर पावर जिसकी ये ग़ुलामी में थे, कैसे अल्लाह ताला ने दरिया को फाड़ा और ये हफाजत से उसके अंदर से गुजर गए, और इनकी नज़रों के सामने फ़िरौन और उसके लश्कर जो हैं उनको अल्लाह ने गर्क कर दिया। फिर मज़ीद अल्लाह ताला ने इनके लिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़रिए 12 चश्मे निकाले। फिर अल्लाह ताला ने सहरा में इनके ऊपर, और ये लाखों की तादाद में थे, एक पूरी कौम थी, और अल्लाह ताला ने इनके ऊपर बादलों का साया रखा। फिर आसमान से इनके ऊपर मन और सलवा नाजिल हुए। अब these are very clear signs and these attested to the existence of Allah subhanahu, और ये इनकी नज़रों के सामने, हमारी तरह ये चीज़ें कहीं पढ़ या सुन नहीं रहे थे, they were actually experiencing all of this। और ये एक से बढ़कर एक निशानी अल्लाह ताला ने इनको दिखाई, जो कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के अल्लाह के सच्चे नबी होने की कामिल दलीलें थी। Yet so many amongst them they changed Allah's favors by preferring zulmateं। अब भी ये दरिया क्रॉस करके आए हैं, और अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं कि अभी इन्होंने दरिया अबूर के दूसरे किनारे पे पहुँचे हैं, और ऐसी कौम से इनका गुजर हुआ जो बुतों के मुजावर बने बैठे थे, उनके मतलब इर्द गिर्द एतकाफ की सूरत में, और इनके दिलों में कुफर की तरफ ज़्यादा झुकाव था। और देर एंड देन अभी अपने पीछे देख के आए कि रब ताला ने कितनी बड़ी निशानी इनको दिखाई, एंड येट इन्होंने हज़रत मूसा से कहा कि हमें भी ऐसा कोई माबूद बना दें जिसको हम छू सकें, देख सकें। एंड हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अफसोस किया इस कौम पे कि तुम बहुत अपने ऊपर जुल्म करने वाली कौम हो, कैसी जहालत की बातें करो। और अभी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला की इतनी बड़ी नेमत, कलाम अल्लाह की हदायत जो है वो तौरात लेने गए हैं तूर पे, और 40 दिन नहीं हुए, 40 रातें नहीं हुई, और इन्होंने पीछे बछड़े को माबूद बना लिया। और फिर अल्लाह ताला कहते हैं उसकी मोहब्बत इनके दिलों में घुली हुई थी, और किस वजह से? क्योंकि इनके अंदर दिल में मर्ज था, सो ऑल ऑफ दिस अल्लाह ताला कह रहे हैं कि यार सुपर वसल्लम, इन बनी इसराइल को, ये जो यहूद हैं, इनको याद कराएं कि अल्लाह ने इन पे कितनी नेमतें नाजिल की, हदायत इनके लिए अल्लाह ताला ने इनकी नज़रों के सामने एक से बढ़कर, और ये ऐसे मौजज़ात, इतने मौजज़ात तो किसी और कौम को नहीं दिए गए। वमन युबद्दिल नेमतल्लाहि, और जो कोई अल्लाह की दी हुई नेमत को बदल दे, मिन बादे, इसके बाद, मा जाअतहु,
کہ وہ اللہ ان کو عطا کر دے، اس کے بعد کہ حق آ گیا اور وہ نعمت اللہ نے عطا کر دی، فإن اللہ شدید العقاب، تو پھر عقب میں آنے والا، عقب میں یعنی کہ پیچھے آنے والا جو اکاؤنٹیبلٹی کر رہا ہے، پھر جب اللہ تعالیٰ اکاؤنٹیبلٹی کرتے ہیں تو بے شک اللہ تعالیٰ بہت سخت اکاؤنٹیبلٹی کرتے ہیں، نتھنگ اسکیپس ہیم، اللہ علیم ہے، حکیم ہے، وہ بصیر ہے، سمیع ہے، وہ سب سن رہا ہے، وہ سب دیکھ رہا ہے، ایوری تھنگ از بینگ ریکارڈیڈ. پھر جب اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے تو بہت شدید. اب سورہ ابراہیم میں یہی جو ٹاپک ہے، مضمون ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم تر الی الذین، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو، یا امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم ان لوگوں کو نہیں دیکھتے، بدلو، جنہوں نے تبدیل کر دی نعمت اللہ، اللہ کی نعمت کو کفروں، کفر سے. نعمت کیا ہے؟ اللہ نے جو فطرتی ہدایت دی ہے، اور یہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ بن مانگے ہمیں عطا کی گئی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں جب پیدا کیا اور ہمیں اپنا جب نور عطا کیا ایز روح ہمارے میں، اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی معرفت اور اپنا حب، یہ ہمیں دونوں چیزیں دے کے اس دنیا میں بھیجی. یہ اللہ کا نور ہے، جس نور کے ذریعے ہمیں اس دنیا میں خلیفہ ہونے کا اور اللہ تعالیٰ کی آیت ہونے کا ہم حق ادا کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ کیسے بدبخت لوگ ہیں کہ آپ دیکھیں کہ ان کو بن مانگے ہم نے اتنی بڑی نعمت دی اور یہ اس نور کو اندھیروں سے بیچ رہے ہیں. اندھیرے ان کو پسند ہیں اور یہ نور اللہ کا بیچ کے وہ کفر اپنے لیے خرید رہے ہیں. وَحَلُّ قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ. اب یہ یہاں پہ لیڈرز آف دا کفار کی بات ہوئی تھی کہ دیکھیں کیسے بدبخت لوگ ہیں کہ یہ ہدایت بیچ رہے ہیں، ظلمتیں خرید رہے ہیں، اور اپنی قوم کو یہ دار البوار یعنی کہ گمراہی کا گھر، تباہی کا گھر، ذلت کے گھر میں یہ لوگ لے کے جا رہے ہیں. جہنم یصلونہا وبئس القرار، یہ جہنم ہے جس سے یہ جوڑ دیے جائیں گے اور یہ ٹھہرنے کے لیے بہت ہی بری جگہ ہے. اور پھر اسی طرح سورہ یاسین شریف میں یہی نعمت جو ہے اس کا اقرار اس طرح آتا ہے کہ 22 آیت ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، کہ وہ جو ہدایت پانے والا شخص تھا اس نے اپنی قوم سے کہا کہ مجھے کیا ہو گیا ہے کہ میں اپنے کریم رب کی عبادت نہ کروں، میں اس کی شکر گزاری نہ کروں. فَطَرَنِي، جس نے دین اسلام کو میری فطرت میں ڈال دیا، اس نے، وہ فاطر ہے، اس نے اپنے نور سے مجھے اپنی فطرت پہ کریٹ کیا. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تو میں نے لوٹنا ہے، اسی کو تو میں نے جا کے فیس کرنا ہے، اسی کو تو جا کے میں نے آنسریبل ہونا ہے. تو میں کیوں نہ، اس نے جو مجھ پہ اتنی بڑی ہدایت کی نعمت کی، میں کیوں اپنے رب کی عبادت نہ کروں؟ واٹ از دیر ٹو میک می بی unthankful for this great نعمت. اب اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہمیں اپنے امر سے روح عطا فرمائی، اور ہمیں پتہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الروح من امر ربی، اللہ کا امر میں سے ایک اسمال جز ہے یہ روح جو ہمیں دی گئی. تو جب یہ ہمیں دی گئی تو اللہ تعالیٰ نے اپنی جو صفات تھیں وہ بھی ہمیں، مطلب ہماری لیول کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اپنی وہ صفات اور خوبیاں جو ہیں ہمیں ودیت کی، ہمیں انعام کی. اس دنیا میں ہمیں عقل، اختیار اور اسماء کی جو یہ معرفت ہے، جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے آدم علیہ السلام کو اسماء کا علم جو ہے خود سکھایا، بیکاز ایون ملائکہ ڈو ناٹ ہیو دیٹ معرفت. ڈائریکٹ اللہ سبحانہ نے یہ حضرت آدم علیہ السلام کو سکھایا. تو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہمیں عقل بھی دی، انٹلیکٹ بھی دیا، ایک روشن قلب بھی دیا، اختیار بھی دیا، اسماء کی معرفت عنایت کی، تاکہ ہم اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کو ریپریزینٹ کریں. لیکن اس حق کو، یہ جو اللہ نے ہمیں عطا کیا، کس قدر ہم پورا کریں، اس کا تعین تو ہم صفات الہی کو اپنانے کی نسبت سے کریں گے. اس کا پیمانہ اسماء الحسنہ، ہم اس سے پہلے بات کر چکے ہیں. ان اسماء الحسنہ کے حوالے سے ہمیں اپنی اکاؤنٹیبلٹی کرنی پڑے گی
کہ ہم میں یہ صفات کس حد تک موجود ہیں. کائنات میں اللہ تعالیٰ نے یہ صفات جو سب سے زیادہ عطا کی وہ اللہ تعالیٰ نے نور اول بابا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی. تو انکل بشیر الدین اس کے اوپر بڑی خوبصورت بات کرتے ہیں کہ اگر تم ہر اللہ کی جو خوبصورت نام ہے ایک طرف لکھو اور پھر ہر صفت کو ایک 1000 کا نمبر دو اور یہ صفات پھر تم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھو کہ رحمت ہے، رحمان ہے، قرآن پاک کو پڑھو اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھو کہ رحمت للعالمین میں یہ رحمتیں کیسے ہیں. سو آپ کو ایک ہر کیریکٹر کی ایک ڈکشنری مل جائے گی کہ اچھا رحمت للعالمین کے اندر رحمت جو ہے اس کی کیا کیا کیریکٹرسٹکس ہیں، کیسے کیسے ہم کسی میں دیکھ سکتے ہیں. سچائی دیکھنی ہے تو کیسے کیسے کسی میں دیکھ سکتے ہیں. اور ہر صفت کو اگر آپ 1000 نمبرز ہیں پھر اپنے آپ کو جج کریں کہ ان 1000 میں سے ویئر ڈو آئی اسٹینڈ ایز اے کریم، مجھ میں کریمی کتنی ہے، ایز رحیم مجھ میں رحیمی کتنی ہے، ایز نور میں کتنا زیادہ لوگوں کے لیے ہدایت ہوں. سو دس از ہاؤ ون گیٹس ٹو نو کہ میں کہاں پہ کھڑا ہوں اپنے رب کے سامنے. ایک طرح سے سیلف اکاؤنٹیبلٹی ہو جاتی ہے. اب اللہ تعالیٰ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو انسان سے کہتے ہیں کہ تخلقوا باخلاق اللہ. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں موٹیویٹ کیا، انوائٹ کیا کہ اللہ کے اخلاق کو اپناؤ. اور پھر قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ہمیں دعا سکھاتے ہیں کہ یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے مانگے رب زدنی علما. ہم نے کبھی پوری طرح اس دعا کو بھی نہیں سمجھا کہ کتنی بڑی چیز ہے جو ہم مانگ رہے ہیں. بہت پیارے میرے بزرگ ہیں سید عزیر عبداللہ، انہوں نے ایک دفعہ مجھے اس کو ایکسپلین کیا کہ جب ہم کہتے ہیں ربی زدنی تو ہم کس چیز میں زد مانگ رہے ہیں، کس چیز میں اضافہ مانگ رہے ہیں. ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں اے میرے رب بڑھا دے میرے لیے میرا ظرف، میری کیپیسٹی، میرا شعور، میرا ادراک بڑھا دے علماً اپنے کامل علم سے. سبحان اللہ. یعنی کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے یا عالمیت ایکسپینڈ مائی capacity to recognize myself as your آیت، as your کلمہ. کیونکہ دیکھیں ہم سب اللہ کا ایک کلمہ، اللہ نے کہا کن بس فیکون، ہو گیا. سبحان اللہ. سو جو آیت ہوتی ہے اس میں بھی وہی انفینٹنیس، وہی وسعت ہوتی ہے جو کلام اللہ میں ہے. تو ابن عربی ہمارا دھیان دلاتے ہیں. اگر آپ حروف ابجد کے ذریعے الواسع جو اللہ تعالیٰ کا اسم پاک ہے اس کو اگر آپ دیکھیں تو اس کی تعداد بنتی ہے 136. اور المومن جو بندہ رب تعالیٰ ہے، مومن کو اگر آپ چیک کریں تو یہ بھی 136 بنتی ہے. سو اس کا مطلب کیا ہوا؟ ابن عربی یہ بتاتے ہیں کہ مومن وہ ہے جس میں وسعت ظرف پایا جاتا ہے، جو who is willing to expand himself. how؟ حدیث پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں بابا سپر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن مومن کا چھوٹا بھائی ہے، وہ اس سے جو پوچھتا ہے وہ اس کو بتاتا ہے. اسی طرح جب بی بی ماضی عائشہ علیہ السلام سے پوچھا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں تو آپ نے کہا خلقہ القرآن، ان کا اخلاق تو قرآن پاک ہے، وہ صاحب قرآن تھے. انسان کامل جو ہیں ان کا خارجی وجود قرآن پاک ہے. تو سبحان اللہ، دس کیپیسٹی ٹو انڈرسٹینڈ کہ میری ریالٹی کیا ہے، کہ میں اللہ کی آیت ہوں. مجھے اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی ہدایت دی ہے، معرفت دی ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے. اور اس نعمت کو تھرو قرآن پاک سے رشتہ قائم کر کے، قرآن حکیم کو سمجھ کے، قرآن حکیم کو بار بار پڑھنا ہے کیونکہ کلام اللہ ہے، اٹس انفینٹ. اور میرے اندر بھی وہ ایک انفینٹ اللہ نے وسعت رکھی ہے جس کو میں صرف کلام، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے ہم نے پہلے ہی بات کی کہ اللہ نور السماوات والارض. اب یہ نور ایک معنوی حقیقت ہے. جب ہم اپنے اندر
وہ اللہ تعالیٰ کی صفات کو اپنے اندر پیدا کریں گے تو ہمارا وہ جو نور ہے وہ ایکسپینڈ کرے گا اور اس اللہ کے نور کے ساتھ ہم انٹریکٹ کر سکیں گے. تو اسی طرح وی ہیو ٹو ایکسپینڈ آر ظرف اینڈ آر معرفت جو ہمیں اللہ نے دی ہے تھرو قرآن پاک اینڈ تھرو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دو نور دیے ہیں، بابر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک اور قرآن حکیم. ان سے رشتہ جوڑ کے ہی ہم اس نعمت کا حق ادا کر سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے اتنا میں نے اتنی عظمت دی، میں نے بنی آدم کو اتنا اکرام عطا کیا، اتنی بڑی نعمت دی. اب جو اس نعمت کو بدل دے ظلمت سے، میں نے تمہیں اپنے لیے پیدا کیا، تم زمین سے چپک گئے، دنیا سے چپک گئے، میں نے تمہیں اتنی بڑی روحانی حقیقت دی، تم نے اس کو روحانی حقیقت کو اگنور کر کے صرف اپنی جسمانی جو ظاہری شکل ہے اس کو سب کچھ سمجھ کے تم مجھ سے غافل ہو گئے. تو اب جو کوئی یہ کرے گا تو پھر اس کی اکاؤنٹیبلٹی بہت سخت ہے، کیونکہ تمہیں کائنات میں مقام بہت اونچا دیا گیا. زُجِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا. اب یہاں پہ دیکھیں کہا گیا کافروں کے لیے مزین کی گئی الحیات الدنیا. اور قرآن پاک میں بہت سی جگہوں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو کافر کون ہیں، جو اللہ کو چھوڑ کے شیطان کو اپنا دوست بناتے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ مزید کہتے ہیں کہ پھر یہ شیطان جن اور انس پھر یہ اس حد تک اس کی صحبت میں اللہ معاف کرے اس کی ظلمتوں میں گھر جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہی شیطان جن اور انس ہے، یہ خود شیطان بن جاتے ہیں، یہ خود وہ لیڈرز بن جاتے ہیں جن کی وجہ سے باقی لوگ گمراہ ہوتے ہیں. تو یہ جو کافر ہیں، جو شیطان کے نقش قدم پہ چلنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شیطان ان کے لیے مکروہ سے مکروہ، غلیظ سے غلیظ، جو انسان کی فطرت بھی جن سے ریپلسڈ ہوتی ہے، جن سے کراہت فیل کرتی ہے، لیکن شیطان کے پیچھے چلتے چلتے کیونکہ یہ اپنی فطرت سے اتنے دور ہیں، انہوں نے اپنے قلب پہ اتنے پردے ڈال دیے، ان کے اوپر ایک مہر لگ جاتی ہے کہ پھر شیطان وہ مکروہ اور غلیظ کام بھی ان کے لیے اتنے خوبصورت بنا دیتا ہے کہ یہ اس میں پھر گرتے پھسلتے ہی جاتے ہیں، اور یہ وہ جو اللہ نے ہائے مقام دیا اس سے یہ بہت نیچے آ جاتے ہیں. اور پھر جب ان کو کوئی ہدایت کی بات سمجھائی جاتی ہے کہ ہوش کرو، اللہ نے تمہیں کیا مقام دیا، تم اپنے ساتھ کیا کر رہے ہو، دنیا میں فساد مت کرو، تمہیں تو پیس کے لیے پیدا کیا گیا تھا، تم تو مسلم تھے، تمہاری فطرت میں اللہ نے پیس رکھا، اندر باہر تمہارے اتنے جھگڑا کیوں ہے، تمہارا اتنا فساد کیوں ہے، اتنا غصہ، اتنی لڑائی کیوں ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر یہ اس حد تک اندھے ہو جاتے ہیں اپنی اس بگڑی ہوئی صورت سے کہ یہ لوگوں سے آگے سے کہتے ہیں کہ ہم تو صرف اصلاح کر رہے ہیں. تو یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں زُجِّنَ مزین ہو جاتی ہے کافروں کے لیے للذین کفروا الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی. اب آپ یہ دیکھیں یہاں پہ لفظ عالم نہیں بولا گیا. عالم کا مطلب the universe، یہ ہماری دنیا، یہ جو جہان ہے، کیونکہ عالم اور یونیورس کو تو اللہ سبحانہ نے زینتیں دی ہی دی ہیں. ہمارے ارد گرد آپ دیکھیں سبزے زار کے ذریعے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آسمان کو میں نے خوبصورت بنایا، ستاروں کے ذریعے یہ روشن ہو جاتا ہے رات کو، پھر دن کو اللہ نے سورج بنایا. ہمارے ارد گرد اللہ تعالیٰ تو جمیل ہے، اس کو جمال پسند ہے، اس کی ہر چیز میں، ہماری تخلیق میں، ساری کائنات اللہ نے ہر چیز بہت خوبصورت، بہت پیاری بنائی ہے، سبحان اللہ. اور یہ جو عالم ہے یہ تو مسلمان ہو، کافر ہو، ہر کسی کے لیے یہ ایکولی خوبصورت ہے. تو یہاں پہ عالم نہیں کہا گیا یہ جو دنیا کی زندگی. اب دنیا کی زندگی ہر انسان کی اپنی اپنی ہے. میری حیات جو میں گزاری ہوں اس کو میں اپنی دنیا کہتی ہوں. آپ کی جو ریالٹی ہے وہ آپ کی دنیا ہے. میری دنیا کنسسٹ آف مائی فیملی، مائی کولیگز، مائی فرینڈز. میری زندگی کی کیا حقیقت ہے، میرے کیا ٹرائلز ہیں، میری کیا خوشیاں ہیں، میرے کیا ایسپریشنز ہیں، یہ میری دنیا ہے. اسی طرح آپ کی اپنی ایک ڈومین ہے جس کو آپ اپنی دنیا کہتے ہیں، اور یہ ہر کسی کی مختلف ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں
کہ یہ جو کافر ہوتے ہیں ان کی وہ جو ایک چھوٹی سی مطلب ایک چھوٹی سی جو ایک دنیا کی ریالٹی ہے وہ اتنی ان کے لیے خوبصورت ہو جاتی ہے کہ یہ حق کو بھول جاتے ہیں. یہ مال کلیکٹ کرتے ہیں, یہ ویلتھ کلیکٹ کرتے ہیں, مومن بھی کرتا ہے, لیکن مومن کے لیے وہ دنیا از جسٹ اے سب سیٹ آف آخرت. اس کے لیے آخرت از مور مزین, کیونکہ وہاں پہ اللہ سے ملاقات ہونی ہے. تو وہ یہاں پہ اللہ کے بنائے ہوئے حلال طریقوں سے مال بھی جمع کرتا ہے, علم بھی حاصل کرتا ہے, لیکن پھر اللہ کی کمانڈ کے مطابق خرچ بھی کرتا ہے کیونکہ اس نے آخرت کو بیوٹیفائی کرنا ہے. آن دی ادر ہینڈ یہ جو کافر ہوتے ہیں, کیونکہ کافر آ گیا, انہوں نے آنکھیں بند کر لی فرام دا نور آف اللہ, اللہ تعالیٰ سے یہ کٹے ہوئے ہیں, اللہ تعالیٰ کی طرف پیٹ کر کے کھڑے ہیں, اندھیروں کی طرف دیکھیں, یہ اس حد تک جاہل ہو جاتے ہیں کہ یہ جو ایک ٹیمپریری اسٹے ہے, یہ جو ایک جزو ہے, یہ اس کو ہی سب کچھ سمجھ لیتے ہیں. آل دیئر ایفرٹس آر انویسٹڈ ان دس ورلڈ. اور پہلے بھی میں نے یہ بات کی, ریپیٹ کر دیتی ہوں کہ قانون ہے حب الدنیا رأس کل خطیہ. دنیا کی محبت is the reason for every خطا that a person makes. جس طرح ہم کہیں پہ ٹریول کر رہے ہیں اور راستے میں تھوڑی دیر کے لیے ٹرین رکتی ہے یا کہیں پہ ہمیں کنیکٹنگ فلائٹ لینی ہے, بہت ہی کوئی جاہل ہوگا جو اس ٹیمپریری اسٹیشن کو, چاہے وہ اسٹیشن کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ, وہ وہیں پہ اپنا سارا سامان اتار دے اور کہے کہ جی یہیں پہ میں نے اب گھر بنانا ہے, حالانکہ ڈیسٹینیشن از سم ویئر ایلس. اور ہم چلے بھی ایک تھوڑے سے سفری سامان کے ساتھ ہے, لیکن اسی سفری سامان کو وہ وہاں پہ رکھ کے بیٹھ جائے پلیٹ فارم پہ یا ایئرپورٹ پہ اور کہہ کہ جی کیونکہ یہ بہت خوبصورت جگہ ہے تو میں نے یہیں پہ رہنا ہے, دس از ایوری تھنگ. اور پھر وہ پوری اپنی کوشش اسی کو خوبصورت بنانے میں, جو کہ ٹیمپریری ہے. بہت جلد کوئی آئے گا, آپ کا پاسپورٹ چیک کرے گا, آپ کو کہے گا کہ ایکسکیوز می یہاں پہ آپ کا صرف کچھ گھنٹوں کا لے اوور, تو یو ہیو ٹو گو بیک, یا دا ٹرین از لیونگ, وٹ ایور دا تھنگ یو ور ٹریولنگ آن واز. تو دیٹس وین یو ریئلائز کہ میں کتنا بیوقوف تھا کہ میں اس ٹیمپریری جگہ کو سب کچھ سمجھ لیا. تو اسی طرح یہ جو کافر ہیں ان کے لیے اس دنیا کی حیات جو ہے اس کو شیطان یا ان کا کفر, ان کی غفلت ان کے لیے خوبصورت بنا دیتی ہے. اور یہ ان کے سامنے روز کتنے لوگ اور کتنی بڑی بڑی پاورز, ایسے سیلیبریٹیز جو ہمیں ایسے لگتے ہیں they're so larger than life, ایسے لیڈرز, ایتھلیٹس, پیپل وی لک اپ ٹو, ہمارے سامنے خبر آتی ہے کہ وہ فوت ہو گئے, گھنٹوں میں ہمارے سامنے یا وہ زمین کے حوالے کر دیے جاتے ہیں, جنہوں نے کبھی اپنے کپڑے کے اوپر ایک گرد کا ذرا نہیں لگنے دیا ہوتا, منو مٹی کے نیچے چلے جاتے ہیں. اتنے پیارے, آپ کہتے ہیں مطلب دے آر جسٹ انبلیویبل پیپل, اور پتہ چلتا ہے کہ جی ان کو تو جلا دیا گیا, ان کی راکھ بھی سمندر میں بہا دی گئی, they are done with, their life is gone. اور پھر بھی اس دنیا سے سب محبت کرتا ہے, کافر جو ہیں, اور اس کے ساتھ چپک گئے ہیں. اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس حد تک یہ لوگ جاہل بیوقوف ہو جاتے ہیں کہ وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا, کہ پھر یہ ایمان والوں کو دیکھ کے ان کا مذاق اڑاتے ہیں کہ ان کو دیکھو کہ یہ ایک دیکھے رب کے لیے اپنا مال خرچ کر رہے ہیں, ان کو دیکھو دس لائف از ایوری تھنگ, کل کو ہم سب نے مٹی ہی ہو جانا ہے, بیکاز دے آر ناٹ بلیورز آف آخرت, دے ہیو نو لو فار اللہ تعالیٰ, بلکہ اللہ تعالیٰ کی ہستی سے ہی وہ غافل ہیں. تو ان کو یہ لگتا ہے کہ یہ بیوقوف لوگ ہیں جو اس دنیا میں اتنی ہمبل سی لائف گزارتے ہیں, دے کین ڈو اینی تھنگ دے وانٹ, لیکن ماں باپ کی خدمت پہ ٹائم بقول ان کے ضائع کرتے ہیں, یا دے کوڈ ہیو ہیڈ ویلتھ اینڈ منی اینڈ لانگ لائف, لیکن اللہ کے لیے جہاد پہ نکل گئے, جوانی میں اپنی زندگی اللہ کی راہ میں خرچ کر دی. سو اللہ تعالیٰ سیز کہ مومن جو اپنی زندگی اللہ کی رضا کے لیے کھپا رہا ہوتا ہے,
بیچ رہا ہوتا ہے، ان کے لیے وہ مذاق بن جاتا ہے. وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، حالانکہ قیامت کے دن یہ جو تقوی والے ہیں ان کا مقام قابل رشک ہوگا. اور یہ جو اس دنیا میں اپنے آپ کو کچھ سمجھنے والے ہیں، یہ وہاں پہ ان گہرائیوں میں پڑے ہوں گے جہاں سے یہ اللہ کے ان پیارے بندوں کو دیکھیں گے جو ان سے بہت اونچے ہوں گے، جن کے وہاں پہ اعلیٰ مقام ہوں گے، جو اللہ کے قرب میں ہوں گے، اللہ کی محبتوں میں ہوں گے. اور وہاں پہ یہ پتہ چلے گا کہ اصل میں خسارے میں کون تھا، اصل میں who should have been laughing. واللہ، اور اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور اللہ جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق دیتا ہے. یعنی کہ ان کافروں کو یہ لگ رہا ہے کہ کیونکہ یہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کریں، ان کو اللہ نے کوئی علم دیا وہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ، ان کی زندگی کا وقت ہے جو کہ بہت قیمتی ہے، یہ اس سے دنیا بھی کما سکتے ہیں، لیکن یہ لوگوں کی خدمت میں، اللہ کے دین کی سربلندی میں، ان چیزوں میں اپنی یہ اپنا رزق جو اللہ کی طرف سے دیا گیا ہے کہ اس کو خرچ کریں، تو ان کو لگتا ہے کہ یہ فقیر ہو رہے ہیں. اور حدیث پاک ہے، حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ابن آدم انفق، تو خرچ کر میری راہ میں، انفق علیک، میں تجھ پہ خرچ کروں گا. سبحان اللہ. اور ہم تو اپنی حیثیت کے مطابق خرچ کرتے ہیں. جب اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ بہت شکور، بہت قدر والے ہیں، اور وہ اپنی شان کریمی کی، اللہ کی شان کو صرف اللہ جانتا ہے، کوئی اور اللہ کی عظمتوں اور شان کو نہیں جانتا، اور اللہ اپنی شان کے مطابق دیتا ہے. اور صرف رزق مال دولت کو نہیں کہتا ہے، ہمیں اپنے پیاروں سے جو وفا ملتی ہے، ان کے قرب میں جو ہمیں کمفرٹ ملتی ہے، جو علم، سب ایک ہی کتاب پڑھ رہے ہیں، قرآن پاک کی آیات پہ ہم سب غور کرنے کی کوشش کریں، ہر کوئی اپنے اپنے نصیب کا رزق پا رہا ہے. پھر جو ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور نور سے رزق مل رہا ہے، جو ہمیں اللہ تعالیٰ کی ان آیات کو پڑھنے سے جو ہمیں حکمت اور دانائی، اب یہ سب رزق ہے. تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، تم جو کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے اللہ اس کو ریپلیس کرے گا. اور جب اللہ ریپلیس کرے گا تو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق ریپلیس کریں گے. اسی طرح بابر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر روز اللہ تعالیٰ 2 ملائکہ کو زمین پہ بھیجتے ہیں، اور وہ آ کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں. پہلا دعا کرتا ہے اللہم اعط منفقا خلفا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ compensate every person who spends in your cause. اور دوسرا دعا کرتا ہے اللہم اعط ممسکا تالفا، کہ یا اللہ destroy every miser، اللہ معاف کرے. اور اسی طرح بابر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں مفہوم بیان کر رہی ہوں، کہ جو ابن آدم ہے وہ ہر وقت کہتا رہتا ہے مالی مالی، میرا مال میرا مال، حالانکہ اس کا مال کیا ہے سوائے یہ کہ وہ کھاتا ہے، چیزوں کو یوز کرتا ہے، ان میں ویئر اور ٹیئر آ جاتا ہے، اور وہ کچھ اللہ کے راہ میں وہ کچھ تصدق کرتا ہے، اور پھر سب کچھ جو ہے وہ رہ جاتا ہے اور وہ فوت ہو جاتا ہے. اور یہ ساری جو دنیا کی چیزیں ہیں یہ پچھلے لوگوں کے لیے رہ جاتی ہیں، اور ساتھ انسان کے کیا جاتا ہے، انسان کے ساتھ اس کے نیک اعمال جاتے ہیں جو اس نے رب کے لیے خرچ کیا ہے، مال میں سے، علم میں سے، وقت میں سے، اپنی محبت میں سے، اپنی دعاؤں میں سے جو دوسروں کے لیے ہم نے دعائیں کی. اور پیچھے ہمارے کیا رہ جاتے ہیں، صدقہ جاریہ کے کام، جس میں اولاد ہے، یا آپ کی کوئی اسٹوڈنٹس ہیں، یا آپ نے کوئی بھی نیک چیز، کوئی بھی کسی کی بھی جو نیک تربیت کی، جب تک وہ نیک کام چل رہے ہیں، جب تک وہ خیر کے کام چل رہے ہیں، تو تب تک that's there for you. بٹ یہ جو دنیا کی چیز ہے جس کو انسان مالی کرتا ہے، یہ سب اس دنیا میں رہ جانا، یہ انسان کا اپنا نہیں ہے. کوئی
When I hear stories about my grandfather, and my father often says this جملہ کہ میرے ابا was a نواب، لیکن وہ بھی اپنے ساتھ کچھ نہیں لے کے گئے. ان کی بھی زمین اتنی سی ہے جو ایک قبر کے لیے ان کو چاہیے تھی، اور ہم سب بھی اس دنیا سے چلے جائیں گے، اور یہ جو اتنی بڑی بڑی نوابیاں ہیں اور یہ سب رہ جائے گا. جس طرح ہمارے آبا و اجداد ہمارے لیے چھوڑ گئے، ہم بھی دنیا کے لیے چھوڑ جائیں گے. اور اس کے لیے انسان اتنا، یہ جو 2 گز کی زمین ملنی ہے ہمیں، اس کے لیے انسان اس حد تک ظلم اس دنیا میں کرتا ہے. سو اللہ سبحانہ ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ رزق سارے کا سارا رب تعالیٰ کے پاس ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نعمت کو ریئلائز کرنے کی، اس کو اپنے اندر انٹرنلائز کرنے کی، اس کو ایکچولائز کرنے کی توفیق عطا نصیب فرمائے. اور اللہ تعالیٰ اپنا دیدار ہمارا رزق بنا دے. اللہ تعالیٰ حب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، مودت اہل بیت اطہار کو، اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کی محبتوں کو ہمارا رزق بنا دیں دونوں جہان میں. آمین. صدق اللہ العظیم. یا اللہ میاں قرآن پاک پڑھتے پڑھاتے سمجھتے سمجھاتے کوئی غلطی کوتاہی لرزش ہوئی ہو، کوئی غلط بات نکل گئی ہو تو اس کو بخش دیں، معاف کر دیں، اس کی اصلاح کر دیں. اپنے نور سے ہم لوگوں کو ہدایت عطا فرمائیں، حکمت عطا فرمائیں. قرآن پاک کا یہ پڑھنا ہم سب کی طرف سے اپنی شان کے مطابق قبول منظور محبوب فرماتے ہوئے بارگاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ پہنچا دیں، اور دنیا اور آخرت میں کما حق وہ اپنی چاہتوں جیسا اور بابر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں جیسا ہمیں بنا دے. آمین. جزاکم اللہ خیر.